अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ही आज एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और कुछ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हो गए हैं, कुछ जगहों पर होने वाले हैं। लेकिन इन्होंने प्लान यही किया था कि मुख्तलिफ ममालिक में ही जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। तो आज इस सिलसिले में क्या क्या एक्टिविटीज़ रहीं वो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगरचे 3 अगस्त है, लेकिन ताहाल कोई प्लान सामने नहीं आ सका, माँ सिवाय एक पोस्टर जो अब देखने को मिल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं। तो उसके अलावा फ़िलहाल कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने कहाँ कहाँ पे मुजाहरे करने हैं, कहाँ रैलीज़ निकालनी हैं। आमिर मुग़ल साहब ने भी आज इस सिलसिले में एक एक्टिविटी प्लान रखी है, और इसके ऊपर उनकी एक जो थ्योरी है वो बड़ी डिफरेंट और दिलचस्प है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि ओवरऑल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुकूमती हलकों की जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई थी, की गई थी, लेकिन वो माने नहीं। तो कुछ इस तरह की मुतज़ाद खबरें मुख्तलिफ जो आप कह लें कि हुकूमती नुमाइंदे हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में, उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। और ऑस्ट्रेलिया में आज काफ़ी उन्होंने बड़ा एक सिडनी में इज्तिमा किया, वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया। इमरान खान साहब के हक़ में नारेबाजी भी की गई और तकारीर भी की गई। इसी तरह से कनाडा में भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, और यहाँ पर भी इसी तरह जो काफ़ी मकामी कम्युनिटी थी उसने पार्टिसिपेट किया। न्यू जर्सी अमेरिका में जो मुजाहरा किया गया उसमें शहबाज गिल और कासिम खान सूरी साहब भी मौजूद थे। इन्होंने बड़ा दबंग किस्म के खिताबात किए यहाँ पे। इसके अलावा आज एक बड़ा मुजाहरा जो है वो यूके में होने जा रहा है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, यानी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके बाहर ये मुजाहरा होने जा रहा है। और इस मुजाहरे में खासी तादाद का इम्कान है कि वो हिस्सा लेगी। यूके में वैसे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, पीटीआई के सपोर्टर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आज इन्होंने एक मेन इवेंट रखा है, और ख़ास तौर पर जो एक कासिम और सुलेमान ने अब मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, कैंपेन शुरू की हुई है। उसके बाद जो यूके की यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके सामने अगर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है तो ज़ाहिर है उसका भी कुछ ना कुछ आपको एक इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देगा। इसके अलावा आज जनाब साउथ कोरिया में भी एक कन्वेंशन मुनक़िद किया गया है। तो यहाँ पर भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था जानना कि अच्छा, जहाँ पे वो अपनी जमातें उनकी जो है वो कुछ नहीं कर पाए हैं, और वहाँ पे जी पीटीआई जाके कन्वेंशन मुनक़िद कर रही है। स्विट्ज़रलैंड में भी कारकुन इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया। इसके अलावा इटली में भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तो कुछ जगहों पर बड़े और कुछ जगहों पर छोटे मुजाहरे, लेकिन बहरहाल ये कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस हर मुल्क में पीटीआई की नज़र आती है। ये वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जो कि एक बड़ी तादाद है, पहले तो तकरीबन 90 लाख थी, अब तो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग हैं जो इस वक्त बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं। और पीटीआई ने शुरू से ही इनके ऊपर फोकस भी रखा और वहाँ पर जो अपनी प्रेजेंस है उसको बड़ा डायनामिक रखा। और इसी वजह से आपको मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी जानिब से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ सरगर्मियाँ जारी नज़र आती रहती हैं। और ख़ास तौर पर इसको इसलिए भी एक बूस्ट मिलता है क्योंकि इमरान खान साहब ओवरऑल ही, चूँकि आपको पता है ख़ास तौर पर ओवरसीज़ में उनकी एक बहुत पजीराई है, और फिर जब ये फंड रेजिंग कैंपेन्स वगैरह होती हैं सोशल मीडिया पर भी और बाहर ओवरसीज़ में भी, तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब का चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, तो इस वजह से भी उनका जो एक कनेक्शन है वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ वो बहुत गहरा हो गया। प्लस ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक में जब वो जाके खेलते थे वहाँ के लोग उनसे एक अलग किस्म की मोहब्बत रखते हैं। और फिर अब बहुत सी फैमिलीज़ तो ऐसी हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब जिस दौर में क्रिकेट खेला करते थे उसके बाद अब उनके आगे से बच्चे वहाँ पर हैं और वो भी उसी क्रिज्मा और क्रेज़ में मुब्तला हैं। तो कहने का मकसद ये कि ओवरसीज़ में एक सपोर्ट इमरान खान साहब की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं
کہ اتنے سالوں میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اور پھر ڈکٹیٹرز جو رول کرتے رہے ان سب کی حکومتیں رہی ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ پاکستان پیچھے سے پیچھے ہی جا رہا ہے۔ تو ان کا اب چونکہ جن علاقوں میں رہنا ان کی رہائش ہے، جو انہوں نے ماحول دیکھے ہیں، تو انہیں اس چیز کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود اور اتنا بہتر اچھا زبردست ملک بننا چاہیے تھا پاکستان کو، لیکن وہ نہیں بن سکا کیونکہ ان کے پاس ایک کمپیریزن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی شہرت چونکہ ایک بہت آنیسٹ انسان کی ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو اس لیے بہت ایڈمائر کرتے ہیں۔ باقی یہ جو لوگ ہیں ان کی تو ساری جائیدادیں وغیرہ باہر پڑی ہیں، وہ وہاں پہ ان کے محل دیکھتے ہیں تو پھر انہیں غصہ آتا ہے دیکھ کے کہ یہ لوگوں نے اپنے ملک کا حال کیا کیا ہوا ہے اور اپنی یہاں پہ جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اپنی تھاٹس میں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنیسٹ مین ہیں اور وہ انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پی ٹی آئی کے جو پوری ایک تنظیم ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی پریزنس اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی چلتی ہیں۔ تو اب یہ اسی لیے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بھی اور جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اب آگے بھی سلسلہ بڑھے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ باقی جو ممالک ہیں یورپ کے، وہاں پر بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ اوور آل دنیا میں آواز بلند کی جائے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں اب آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ جو وہاں پہ انٹرویوز، اور قاسم خان اور سلیمان خان بھی میدان میں آ چکے ہیں، تو وہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو بہرحال جی یہ تو پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک احتجاج کی لہر آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا پیک آپ کو پھر دکھائی دے گا رائٹلی آن 5 اگست۔ اس کے علاوہ آج جو ایک پاکستان میں سب لوگ انتظار میں ہیں کہ جی کوئی آ جائے باقاعدہ طور پر کسی قسم کا پلان آ جائے، لیکن وہ پلان تو نہیں آ رہا۔ لیڈرشپ اس پہ بالکل خاموش ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس نے ساری جو رسپانسبلٹی ہے وہ جو صوبائی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ اب صوبائی لیڈرشپ کس بات کا انتظار کر رہی ہے ان کی جانب سے، کیوں کوئی لاہ عمل نہیں دیا جا رہا، اس بات کے لیے ہم نے کوشش بھی کی کہ کچھ لوگوں سے رابطہ کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ مین وائل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ سے ایک آدھ دن میں کوئی ایک انٹرویو بھی اسی سلسلے میں لائن اپ کروں، تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہے کیا اس وقت۔ ایک صرف میں نے دیکھا ہے کہ جی جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 5 تاریخ کو ایک ریلی بہت بڑی نکالی جائے گی مین پشاور میں، اور ظاہر ہے وہ ایک چیف منسٹر بھی ہیں، پھر صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، تو ان کی ریلی تو ویسے بھی بڑی ہوگی ہی، لیکن باقی بھی مجھے یہی اب دکھائی دے رہا ہے کہ باقی بھی جو آپ کے مختلف ضلع ہیں، شہر ہیں، ان میں لوگ اپنے اپنے طور پر یہ ریلیز نکالیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تھرو آؤٹ آپ کو سوشل میڈیا پر یہ ایکٹیویٹیز دکھائی دیتی رہیں گی۔ تو فی الحال تو اب یہی پلان نظر آ رہا ہے، لیکن عامر مغل صاحب بھی ایک پلان لے کر آئے ہیں، اور عامر مغل صاحب کا جو پلان ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے جو صدر ہیں عامر مغل صاحب، جو کہ بہت سے مقدمات میں مطلوب بھی ہیں، اس وجہ سے اکثر روپوش ہی رہتے ہیں، اور ان کی جانب سے البتہ ایکٹیویٹیز کا سلسلہ پھر بھی جاری رہتا ہے۔ تو ابھی ایک تو انہوں نے کیمپین یہ سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ جو وال چاکنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر، عمران خان صاحب کے جو امیج ہے، ان کا عکس ہے، اس کی وہاں پر آپ کو اسپرے کر کے پوری پکچر نظر آتی ہے، اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ عوامی فیلڈ مارشل قیدی 804۔ تو وہ ایک ان کی طرف سے وال چاکنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نئی قسم کی آپ کہہ لیں کہ فلیش پروٹیسٹ کی جو اصطلاح ہے وہ بھی ایجاد کی ہے، اور اس کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چونکہ اگر پہلے سے اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ روڈ بند کرنی ہے، یا فلاں جگہ کوئی کنونشن ہے یا کوئی جلسہ ہے، تو فوری طور پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 2-4 مہینے کے لیے بیچارے وہی ورکرز ہیں ظاہر ہے جنہوں نے تحریک بھی چلانی ہے، وہ پھر اندر بیچارے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ایک سٹرگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جناب اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ ایک تو اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گھر پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فلیش پروٹیسٹ ہونے چاہیے۔ فلیش پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے بہت دیر پہلے سے اناؤنسمنٹ نہ کریں، بلکہ آپ لوگ جو رضاکار ہیں مختلف، اور انہوں نے پوری اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں رضاکاروں کی، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں، نوعمر لڑکے بھی شامل ہیں، تو ان ٹیمز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیں،
اور لیکن ادروائز اس طرح سے اناؤنسمنٹ نہ کریں کہ جی ہم فلاں جگہ 2-3 دن پہلے آپ جیسے بتا دیتے ہیں، تو وہ چیز نہ ہو تاکہ وہاں پہ پولیس نہ پہنچ جائے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جناب آپ کنیکٹڈ رہیں اور پھر ایک ہی اناؤنسمنٹ ہو کہ جی بس 1 گھنٹے کے بعد ہم جو ہے اگلی اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ ہم نے جا کے روڈ بلاک کرنا ہے. اور وہاں پہ آپ نے ایک یعنی سگنیفیکنٹ قسم کا احتجاج کرنا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہاں پہ پولیس پہنچے اس جگہ کو فوری طور پہ خالی بھی کر دینا ہے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ احتجاج ہوں، خوب دوڑ لگوائی جائے پولیس کی، انہیں تھکایا جائے. ایک جگہ سے وہ پکڑنے آئے، وہاں سے نکل کے کارکن کسی دوسری جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوں، وہاں پہ روڈ بلاک کریں، وہاں پہ اگر وہ پکڑنے کے لیے آئیں تو وہاں سے نکل جائیں. تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ جیسے وہ گوریلا وار ہوتی ہے اس ٹائپ کا ان کا خیال ہے کہ یہ ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور یہ اگر ملک بھر میں ہو تو اس کا بہت امپیکٹ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر مختلف روڈز ایک ساتھ بلاک ہوں، بند ہوں، تو اس سے ظاہر ہے ایک پریشر جو ہے وہ نظام کے اوپر پڑتا ہے. اور اس چیز سے تو ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر سڑکیں بند ہوتی ہیں، سارا نظام مفلوج ہوتا ہے، تو اس سے ایک پریشر جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر آتا ہے، کیونکہ لوگ اس چیز سے خفا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ روڈز بلاک ہیں. اور پھر جو عام لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس سے تکلیف سے گزر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اویئرنیس بھی ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. تو وہ ایک جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ان کا خیال یہ ہے کہ مختلف روڈز بند کر کے، چھوٹی چھوٹی ریلیز نکال کے، پروٹیسٹ اپنے ریکارڈ کرا کے فوراً سے نکلا بھی جائے تاکہ گرفتاری سے بھی بچا جائے. تو آج اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد کے ایک مین شاہراہ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے. وہ شاہراہ کون سی ہے اور کب کس وقت انہوں نے بند کرنی ہے، لیکن اس طرح سے انہوں نے یہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے یہ ریکارڈ کرانا ہے، اور یہ سلسلہ انہوں نے اسی طرح سے 5 اگست تک اور مے بی آنورڈز بھی جاری رکھنا ہے. تو یہ عامر مغل صاحب کا پلان ہے، اور وہ اسلام آباد کی حد تک خاصے اس میں جو ہے وہ متحرک بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے ایک آئیڈیا. لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے بڑی دلچسپ چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک سوچے سمجھے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پلان کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں ملک چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو یورپ جانا ہے یا میں نے لندن جانا ہے. تو اس طرح سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو ایک انٹرنیشنل پریشر بنا ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ جان بوجھ کے بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگوں کو باہر بھی سیٹسفائی کر سکیں کہ جناب ہم نے تو انہیں یہ آفر بھی کیا، ہم نے تو یہ چیزیں بھی کی، ہم تو معاملہ ان سے حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بات چیت بھی کرتے ہیں، ہم تو مذاکرات بھی کرتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ آپشنز بھی رکھتے ہیں. لیکن عمران خان ہی کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں یہ اپنے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ وہ، تو وہیں باہر کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ انہیں یہ پیغام بھی دیا جائے کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں انہیں رہا کرنا، لیکن وہ خود ہی کسی بات کے لیے راضی نہیں ہو رہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ایک پرپز یہ ہو سکتا ہے کہ جو باہر سے ان کو کمیونیکیٹ اگر کیا جائے کہ جی عمران خان سے معاملات کو دیکھیں آپ کے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کا انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ جی ان کو ہم اس طرح سے سیٹسفائی کریں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ دو آپ اگر بیانیے ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ چل نہیں سکتے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انہیں آفر کر رہے ہیں، ادھر آپ آ کے کہیں کہ نہیں جی ہم تو انہیں کوئی آفر نہیں کر رہے اور ان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے اور یہ تو جیل میں رہیں گے اور یہ اس طرح کریں گے، تو اگر ایک بیانیہ آپ ویسے تو آپ سے ایک بیانیہ بھی نہیں بنتا اور اوپر سے اگر آپ دو مختلف اور متضاد قسم کے بیانیے بنائیں گے تو وہ تو پھر بالکل ہی نہیں آپ کیری کر سکتے. آج یہ اس بات پہ بھی بہت شور کر رہے ہیں جی جو اشتہار چھپا نیو یارک ٹائمز میں اس کی بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی بڑی گفتگو ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ بھائی وہ تو اشتہار اگر چھاپ رہے ہیں تو وہ تو مان بھی رہے ہیں کہ ہاں جی یہ اشتہار ہے، پیڈ ہے، لیکن آپ تو اس طرح کے آرٹیکلز بھی چھپواتے رہے ہیں جو کہ آپ مان بھی نہیں رہے ہوتے کہ یہ جو ہے وہ پیڈ ہیں، لیکن پھر ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں کہ جناب یہ تو پیڈ آرٹیکلز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ غریب پی ٹی آئی ورکرز کے پیسے جو ہیں وہ اشتہار پہ لگا دیے. تو پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اگر غریب ہی ہیں تو ان کے پاس تو مطلب اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ بیچارے اتنے ڈالرز جو ہیں وہ دے دیں ان اشتہاروں کے لیے. تو بہرحال جو اوورسیز کمیونٹی ہے یہ ان کی طرف سے ظاہر ایک ایفرٹ ہے اور ان کے پاس وہ ویسے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے وہ تو پیچھے ہیں ان کے. تو وہ اگر وہ اپنے طور پر وہ اس چیز کو کوئی کرتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں اپنے مرضی سے، تو اس سے کوئی وہ سرکاری پیسہ تو نہیں خرچ کر رہے. آپ لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اپنی تشہیر ساری کرتے ہی سرکاری خرچ پہ ہیں. ابھی یہ چند دن پہلے بھی انہوں نے وہ
ٹائم اسکوائر کے اوپر چلوایا ہوا تھا اشتہار, اس کے بھی کتنے میرا خیال ہے کوئی کروڑوں ہی ڈالرز ہوں گے جو پے کیے گئے ہوں گے, اتنا وہ سستا تو ہے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ تو اشتہار بازیاں کرواتے ہیں اپنے پیسوں سے نہیں, آپ تو سرکاری پیسوں سے کرواتے ہیں. تو اگر وہ اپنی پارٹی فنڈ سے یا کوئی اوورسیز کمیونٹی مل کے کسی طرح کوئی فنڈنگ کرتی ہے اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اس سے آپ کا کیا پرابلم ہے, وہ ان کا ایک پرائیویٹ ایشو ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اب بظاہر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو باہر ایک کیمپین بن رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر پریشر تو آتا ہے کہ بھئی اب اس چیز کو ہم نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ عمران خان کو چھوڑا تو وہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا, بغیر کسی کمٹمنٹ کے اگر چھوڑا, اگر یہ کمٹمنٹ کوئی لینا چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے ان کے لیے اس کو لنگر آن کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو رہا ہے. اب پی ٹی آئی کے لیے اس میں جو ایک آپ کہہ لیں چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ باہر جو کیمپین ہے اس کا بھی دباؤ بنا کے رکھنا ہے, اور دوسری طرف انٹرنلی بھی ایسا میسو پروٹیسٹ کرنا کہ جس سے اندر باہر سے اس حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک پریشر بنے. لیکن اس میں پی ٹی آئی باہر کی حد تک تو اب دوبارہ ایک کیمپین چلیے ذرا بنی ہے, لیکن اندر والا جو معاملہ ہے وہ ذرا کام خراب ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے وہ ویسے ہی بہت سے لوگ نااہل ہو گئے ہیں, گرفتار ہونے والے ہیں کیونکہ ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. تو وہ اس طرح منظر پر نہیں ابھی آ رہے جب تک کہ ان کے پاس کوئی وہ ضمانتیں وغیرہ نہ ہوں. اور دوسری طرف اگر باہر نہیں نکلیں گے تو پھر پروٹیسٹ کیسے ہوں گے, پھر کیسے تحریک چلے گی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اب ایک ساتھ لے کے چلنا خاصا مشکل ہو چکا ہے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے. یہی وجہ ہے کہ کارکن جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ چڑھائی بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان جیل میں تو آپ گرفتاری سے کیوں ڈر رہے ہیں, آپ آئیں باہر, اگر گرفتار ہو جائیں گے زیادہ تو کیا ہو جائے گا, تو آپ بھی گرفتار ہو جائیں, اگر لیڈر گرفتار ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب یہ ایک ساری سچویشن ہے. بظاہر انہوں نے کافی ڈیلے تو کر لیا احتجاج کو, میرا خیال ہے آخری جو احتجاج کوئی ملک گیر اگر ہوا تھا تو وہ 8 فروری کو ہوا تھا, اس کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوا. لیکن اس لیٹ کرنے کے باوجود بھی کیا ان کے پاس اب کوئی ایسی سچویشن ہے کہ یہ کوئی بہت مؤثر احتجاج کر سکیں, یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے. اور اس کا اب جو ایک یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس چیلنج میں, اس کا ایک صرف آپ کہہ لیں کہ جو تصویر ہے وہ آپ کو 5 اگست کو مل سکتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.